बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IQ वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम किस कौम से ताल्लुक़ रखती थी? आप अलैहिस्सलाम ने किस अजीम नबी के ज़ेरे साया परवरिश पाई? हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द के हमल कैसे ठहरा? जब आप अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखी प्यासी हुजरे में बंद रही तो अल्लाह ताला ने आप पर क्या नवाजिश की? इसके अलावा आज की वीडियो में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में तफसीलन बयान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको मालूमाती मवाद तक रसाई मुमकिन हो सके। रवायात से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल की कौम में हिना नामी एक ज़ाहिदा और मत्तकी खातून रहती थी। उसके शोहर का नाम इमरान इब्न लासान था। जब आखिरी उम्र में वो खातून हामला हुई तो वह बैतुल मुक़द्दस में जाकर खुदा की बंदगी में मशगूल हुई और फिर नजर मानी कि या रब, मेरे पेट में जो लड़का होगा उसे मैं तेरी नजर करूंगी ताकि वो बैतुल मुक़द्दस में तेरी खिदमत करे और हमेशा तेरी याद में लगा रहे और दुनिया का कोई काम ना करे। फरमाने इलाही है। तर्जुमा। जब कहा इमरान की बीवी हिना ने, ए परवरदिगार, मैंने नजर मानी है तेरे लिए जो कुछ मेरे पेट में है, मैं उसे अपनी खिदमत से आजाद करती हूँ, बस तू इसे अपने लिए कबूल फरमा। चनाचा 9 माह के बाद उसने एक बेटी को पैदा किया जिसका नाम उसने मरियम रखा। लेकिन बेटी की पैदाइश पर उसका दिल खुश नहीं था क्योंकि उसका मतलब था कि मेरा बेटा पैदा होता ताकि मेरी नजर पूरी हो जाती, क्योंकि उस उम्मत में लड़की को अल्लाह की नजर करने का दस्तूर न था। बस उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और कहने लगी। फरमाने इलाही है। तर्जुमा। बस जब उसने बेटी को जना तो बोली, या रब, मैंने तो ये लड़की पैदा कर दी और अल्लाह को बेहतर मालूम है जो कुछ मैंने पैदा किया और नहीं है मर्द मानिद औरत के। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि ए हिना, मैंने कबूल किया मरियम को, अगरचे वो मर्द नहीं है, बस इसकी अच्छी तरह परवरिश करना और इसको सुपर्द कर दो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। चनाचा जब मरियम बीबी अलैहिस्सलाम 7 वर्ष की हुई तब उनकी माँ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैतुल मुक़द्दस ले गई और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुई और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरे पेट से लड़का होगा तो मैं उसको मस्जिद अक्सा की खिदमत में दूंगी। जब मैंने लड़की पैदा कर दी और मैंने इसका नाम मरियम रखा तो अब मैं इसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि वो इस मस्जिद में रहे और मस्जिद की खिदमत करती रहे। चनाचा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में अपने साथियों से दरियाफ्त किया कि इसकी परवरिश कौन करेगा। तब वहाँ का हर शख्स कहने लगा कि मैं इसकी परवरिश करूँगा। बस ये फैसला तय पाया कि हर शख्स अपना अपना कलम, जिससे तौरात लिखी जाती है, उसको एक तश्त पानी भरकर उसमें डालेगा। जिसका कलम पानी के ऊपर तैरता रहा, यानी पानी में ना डूबेगा, वही शख्स मरियम का कफील होगा। चनाचा हक़ ताला ने फरमाया। तर्जुमा। जब डाले कलम अपने के कौन पाले मरियम को। खुलासा ये है कि मस्जिद के बुजुर्गों ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का ख्वाब सुना तो फिर हर एक चाहने लगा कि मरियम को वो पाले। आखिर फैसला जब ये हुआ कि हर एक ने एक तश्त में अपना कलम पानी में डाला तो सबका कलम पानी में डूब गया, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के ऊपर तैरने लगा। चनाचा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ उसका पालना मुकद्दर ठहरा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी, चनाचा वही उनको पालने लगी। उनके लिए मस्जिद में एक हुजरा बनवा दिया गया। दिन के वक्त मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत करती और रात को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ घर ले जाते।
ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کو مسجد میں حجرہ کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے اور 3 دن تک ان کو خیال نہ آیا۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، بے گناہ لڑکی کو بھوکا پیاسا کوٹھری کے اندر بند کر آیا ہوں، کبھی شاید مر ہی نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد میں حجرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان کے سامنے رکھے ہیں اور بی بی مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور ان کو کون لایا ہے؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: جس وقت آئے حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کے حجرے میں، پایا اس کے پاس کچھ کھانا تو بولے، اے مریم، کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ مریم بولی کہ اللہ پاک سے آیا ہے، یہ رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات اور دن وحشت کے کھانے سے پرورش کی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا۔ ترجمہ: اور جس وقت فرشتوں نے کہا، اے مریم، تجھے اللہ نے برگزیدہ کیا اور تجھے دنیا جہان کی عورتوں سے پاک کیا۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام 14 برس کی ہوئی اور انہیں پہلا حیض آیا تو وہ غسل حیض سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا پایا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم یہ دیکھ کر ڈری اور کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور دے جاؤں گا تجھے ایک صاف ستھرا لڑکا۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تیرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اس کو بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی، بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مریم کے پیٹ پر پھونک ماری تو وہ پھونک ان کے رحم تک پہنچی اور آواز آئی، خدا واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت مریم مسجد اقصی میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئی اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا اور برابر عبادت الہی کرتی رہی۔ دن رات روتی تھی، زبان حال سے کہتی تھی، یا رب، جو حادثہ مجھ پر ہوا ہے ایسا کسی پر نہ ہو، کیونکہ میں بے گناہ لوگوں میں رسوا ہوئی ہوں اور میرے ماں باپ بھی میری وجہ سے خلق میں رسوا ہوئے۔ بس چند روز کے بعد یہ راز قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری ہی حمل سے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی یہودی مریم کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے کہ اے مریم، یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا تو نے بد کام کیا ہے؟ حضرت مریم اس کا کچھ جواب نہ دیتی، یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ جب حمل 9 مہینے کا ہوا اور مریم الہام الہی کے مطابق بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئی، وہاں پر ایک خشک درخت تھا، اس کے نیچے جا بیٹھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس لے آیا اس کو جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم بولی، کسی طرح میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور ہو جاتی میں اس خلق کے لیے بھولی بسری کہ کسی کے دل میں میرا خیال تک نہ گزرتا۔ غرض وہاں پہنچتے ہی درد زہ سے بے قرار ہو گئی۔ تب وہ ایک درخت کھجور کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ درخت خرما فوراً خدا کی مہر سے تر و تازہ ہو گیا اور اس میں کھجوریں لگی اور اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتوں اور جنت کی حوروں نے جنت سے آ کر رفع حاجت ان کی آب حوض کوثر سے لا کر سر تن عیسیٰ علیہ السلام کا دھلایا اور انہیں ایک پیراہن جنت کا پہنا کر بی بی مریم کی گود میں دیا۔
یہ واقعہ جامع تاریخ سے نقل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بس آواز دی اس کو اس کے پیچھے سے فرشتے نے کہ غم نہ کھا اے مریم، تحقیق کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ زمین میں۔ جب نگاہ کی مریم نے تو ایک چشمہ دیکھا اور ان کے بیٹے عیسیٰ آہ مار کر روئے اور پھر کہنے لگے، اے میری اماں جان، کوئی نہیں ہے تم کو مبارکباد دینے والا۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے سن کر بہت خوش ہوئی، اور جب کھانے کی ان کو طلب ہوئی اور بھوک لگی، غیب سے آواز آئی، اے مریم، تو اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا تاکہ اس سے گریں تجھ پر کھجوریں، اور اب کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کی طرف جاؤ، اور اگر کوئی آدمی تجھ سے بات کرے تو کہنا، میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے لوگوں کے پاس آئی تو یہودیوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہیں تھی، لیکن مریم علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ بس مریم علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس بچے سے پوچھو، میں روزے دار ہوں، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ اشارہ دیکھ کر بولے کہ یہ بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان تکلم عنایت فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام بولے، ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھے بڑی برکت والا بنایا ہے، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن میں مروں اور جس روز میں اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور پھر آپس میں کہنے لگے، یہ تو لڑکا نبی ہوگا۔ لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان تھی۔ بس مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہی اس وقت تک جب تک کہ وہ بالغ ہوئے، اور ہر روز عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں توریت پڑھ کر سنایا کرتے۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق تمام واقعہ ہماری دوسری ویڈیوز میں موجود ہے۔ ابھی ہم صرف اور صرف بات کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے وفات کا واقعہ کچھ یوں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جا رہے تھے کہ چنانچہ راستے میں بی بی مریم علیہ السلام بیمار ہو گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل و گھاس کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے جو لا دو۔ اسی وقت اپنی ماں کو اس جگہ پر چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لینے کے لیے چل دیے۔ بی بی مریم علیہ السلام شدید بیمار تھی، چنانچہ ملک الموت حاضر ہوئے۔ وقت مقررہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہی بی بی مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بہشت کی حوروں نے آ کر آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور بہشت کے کپڑوں سے کفنایا، اور وہ حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئی۔ یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ ان کے حکم کی تعمیل کی خاطر جو لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی والدہ کے انتقال کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ان کو آ کر کئی مرتبہ پکارا، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا، لبیک اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں آپ کو 3 دفعہ پکار چکا ہوں، اب تک آپ کہاں ہیں؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن کر بی بی مریم نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار پکارا تو میں فردوس اعلیٰ میں تھی،
دوسری پکار میں سدرۃ المنتہا پر تھی اور تیسری پکار میں آسمان اول پر آ کر میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، اے اماں جان، اپنا حال بیان کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ بات سن کر انتہائی آبدیدہ ہوئے اور واپس بیت المقدس کی طرف چل دیے اور لوگوں کو خداوند قدوس کی طرف دعوت حق دینے لگے۔ معزز سامعین، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اگلی بار پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے IQ Voice 59۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔